अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब, मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक, तालिबान लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमेरिका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की हिमायत करते हुए मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाली दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर दिया। मेक्सिको में शदीद बारिशें, 30 अफराद हलाक। लड़ाई से नहीं डरते, ट्रंप के 100% टैरिफ ऐलान के बाद चीनी वजारत तिजारत का सख्त रद्द अमल। और सऊदी अरब ने उम्रे के लिए वीजा पॉलिसी तब्दील कर ली। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाज़रीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। एक और कौम ने पाकिस्तान को ललकारा है। ये वो कौम है कि जिस पर हमेशा पाकिस्तान ने एहसानात किए। ये वो कौम है कि जब भी इस कौम पर मुश्किल वक्त पड़ा पाकिस्तान ने उसकी मदद की। आज भी लाखों अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सामने मामला ये है कि वो अफ़गानिस्तान जिसकी हमने हमेशा मदद की, हम हमेशा जिसके साथ खड़े रहे, आज वो अफ़गानिस्तान ही हमें आंखें दिखाने पर तुला हुआ है। पाक अफ़गान बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और उसके जवाब में पाक फ़ौज ने अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया है, भरपूर जवाब दिया है अफ़गानिस्तान को। मुतअद्दिद अफ़गान फ़ौजी हलाक हुए हैं और तालिबान जो है वहाँ पर वो लाशें और पोस्टें छोड़कर फ़रार हुए हैं। पाक फ़ौज ने अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा करके अपना पाकिस्तानी जो झंडा है वो लहरा दिया है। ये सारा मामला क्या है, सारी सूरत हाल क्या है, आइए देखते हैं। अफगान वजीर खारजा भारत क्या पहुँचे, तालिबान हुकूमत भारत की बोली बोलने लगी। अफगानिस्तान की फौज ने सरहद पार से शरंगेजी शुरू कर दी, जिसका भरपूर जवाब देते हुए पाक अफवाज ने दर्जनों अफगान फौजियों को हलाक कर दिया। अफगान तालिबान साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा कैंप भी तबाह कर दिया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी। ISPR के मुताबिक सरहदी पट्टी पर मुतादिद मकामात तबाह किए गए। अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस पर वक्ती तौर पर कब्जा किया गया। पाकिस्तानी अफवाज की कार्रवाइयों में 200 से जायद तालिबान और वाबस्ता दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए, जबकि अफगान तालिबान और उसके हवारी दहशतगर्दों की फायरिंग के वाकयात में 23 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हुए ISPR ने इस बात पर जोर दिया कि इश्तियाल अंगेजी तालिबान के वजीर खारजा के दौरा भारत के दौरान की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत करते हुए पाक फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खराजे तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाजरीन गजा जंगबंदी के हवाले से कुछ खबरें। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमेरिका के 200 फौजी जो हैं वो इसराइल पहुंच गए हैं। अमेरिका ने ऐलान किया था कि हमारे 200 फौजी इस पूरे मामले की निगरानी करने के लिए इसराइल पहुंचेंगे और अब वो फौजी पहुंच चुके हैं। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुंचने वाले अमेरिकी फ़ौजी गज़ा में दाखिल हुए बग़ैर वहां पर मौजूद जो मिस्र, कतर और तुर्किया के जो फ़ौजी हैं उनके साथ ताउन करेंगे। अब ये मामला किस तरीके से होगा ज़ाहिर है ये आगे हमें पता चलेगा वक्त जैसे जैसे गुज़रता जाएगा, लेकिन मामला ये है कि इजरायली फ़ौज गज़ा अमन मुआहदे के मुताबिक मुकर्ररा हुदूद तक वापस आ गई है। और इसराइली फ़ौज की तरफ से ये बयान भी जारी हुआ था कि अमन मुआहदा हो चुका है और इसराइली फ़ौज की जो मुकर्ररा हुदूद में वापसी है उसका जायज़ा लेने के लिए अमरीकी जो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं स्टीव विटकॉफ
لاروف، انہوں نے بھی غزہ کا دورہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیلی فوج کے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ پھر دوسری جانب ہمارے سامنے ایک اور بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس کے مطابق ترک صدر جو ہیں رجب طیب اردوان، اس کے علاوہ فرانسیسی صدر جو ہیں ایمانوئل میکرون، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تینوں جو ہیں وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے مصر کا جو شہر ہے شرم الشیخ، وہاں پر ہونے والی ایک باضابطہ جو دستخط کی تقریب ہے اس میں ان تینوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ جو اہم دستخطی تقریب ہے پیر کو یہ متوقع ہے، جس میں فریقین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ اور ترک صدر اردوان جو ہیں انہوں نے انقرہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل کو اس جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے جس پر اس نے خود دستخط کیے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے ان کی، ظاہر ہے یہ ایک امید ہے، ہم سب کو یہ امید ہے، لیکن اسرائیل کا جو ماضی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ بات بھی کہی اردوان صاحب نے کہ فلسطینی عوام نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ وہ امن کے خواہاں ہیں، امن کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میں غزہ جاؤں گا، پھر آپ سب لوگ بھی غزہ جائیں گے۔ اور انہوں نے زور دیا کہ ترکیہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک اصولی اور منصفانہ موقف اپناتا رہا ہے، اور ہمیشہ پائیدار امن کے قیام کے لیے ترکیہ اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ اس کے بعد جی جو فرانسیسی ایوان صدر جو ایلیزے پیلس ہے اس کے مطابق صدر میکرون جو ہے وہ پیر کے روز مصر روانہ ہوں گے، تاہم وہ دستخطی تقریب کے موقع پر مصر میں موجود رہیں گے، اور ان کا یہ جو دورہ ہے یہ دو ریاستی حل کے تحت فرانس اور سعودی عرب کے مشترکہ امن اقدام کا تسلسل ہے، یہ بیان سامنے آیا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں امریکی میڈیا کی، تو امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے جو مرکزی ثالث ہیں اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی دستخطی تقریب میں شرکت کے لیے مصر پہنچنے والے ہیں۔ ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، لیکن میڈیا پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مصر پہنچیں گے۔ اب یہ جو معاہدہ ہے یہ اگر ہم اس کی بات کریں تو امریکہ، قطر اور مصر، یہ تین جو ہیں اس معاہدے کے امن معاہدے کے مشترکہ ثالث ہیں، اور ان تینوں کی مشترکہ ثالثی سے یہ معاہدہ طے پایا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر قیدیوں کے تبادلے، انسانی امداد کی رسائی اور مرحلہ وار جنگ بندی شامل ہے۔ یہ اس کے بیسک سٹیپس ہیں، اور اب پیر کو اس معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہوں گے، جس کے بعد بین الاقوامی برادری اس پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ دعا ہماری یہی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے امن معاہدہ، اس کو اسرائیل اس مرتبہ سبوتاج کرنے کی کوشش نہ کرے، اور ظاہر ہے ان کی سرشت میں تو دھوکہ ہے، ان کی سرشت میں جھوٹ شامل ہے، لیکن دعا ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے اس پر عمل درآمد ہو، اور غزہ میں ایک مرتبہ پھر ہم امن دیکھ سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور امریکہ سے ہی جڑی ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہزاروں سرکاری ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، اور 4200 ملازمین کا ایک فگر ہے جو کہ سامنے آیا ہے کہ ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ ہے، فائنانس منسٹری، پھر ہیلتھ منسٹری، صحت کا جو محکمہ ہے، تعلیم کا جو محکمہ ہے، اور اس سمیت کئی اور اداروں میں برطرفیاں کی گئی ہیں، لیکن اب اس کے جواب میں جو ان سب اداروں کی یونینز ہیں انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ اب یہ بیسک جو ڈیٹیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کا جو ادارہ ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، اس کے درجنوں ملازمین کو فارغ کیا ہے، اور انہوں نے اعلیٰ سائنسی ماہرین تھے، ڈیزیز ڈیٹیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہاں پر وہ تھے، اور اس کے علاوہ جو واشنگٹن آفس کے تمام ملازمین ہیں ان سب کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور برطرف کے نوٹس جو ہیں وہ جمعے کی رات ان سب کو ای میل کے ذریعے بھیج دیے گئے، اور اس میں اہلکاروں کو یہ اطلاع دی گئی کہ ان کی ذمہ داریاں یا تو غیر ضروری ہیں یا پھر ادارے کے دیگر حصوں میں پہلے سے ہی انجام دی جا رہی ہیں، تو اسی لیے اب ان کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جو امریکن میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے متاثر ہونے والے جو ملازمین ہیں ان کی درست تعداد ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی ہے، اور کیونکہ ٹرمپ نے حکومت کا جو شٹ ڈاؤن ہے اس دوران ہزاروں سرکاری ملازمین کو برطرف کیا ہے، تو بیسک چیز جو ہے وہ ایک بڑا نمبر ہے، لیکن یہ 4200 کا نمبر کہاں سے آیا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، اب ٹرمپ نے اس پورے معاملے کا، اس جو حکومتی ایک تو شٹ ڈاؤن چل رہا ہے وہاں پر وہ، اور دوسرا یہ جو برطرفیاں ہوئی ہیں ان کا مکمل الزام انہوں نے ڈال دیا ہے ڈیموکریٹس پر، اور یہ بیسکلی فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن کو تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں،
اور فریقین کے سامنے جو سیاسی کشمکش ہے فریقین کے درمیان، اس کے ختم ہونے کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں میکسیکو کی طرف۔ میکسیکو میں شدید بارش سے 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں، کئی افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بارش کے نتیجے میں کافی زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور متعدد علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ اور رائٹرز کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق میکسیکو میں بارش سے ندی نالے اور دریاؤں میں پانی کی سطح جو ہے وہ کافی بلند ہو گئی ہے، اور لینڈ سلائڈنگ سے جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ جو مقامی حکام ہیں ان کے مطابق ریاست ہے ہیڈالگو، وہاں پر 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جہاں پر 1000 گھر اور سینکڑوں اسکول بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور ریاست ہے میکسیکو کی، پویبلا ریاست کے جو گورنر ہیں الیجینڈرو ارمنتا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 5 افراد لاپتہ ہیں، اور حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ایک اور ریاست ہے ویراکروز، وہاں پر 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ایکس پر جو میکسیکو کے صدر ہیں کلاڈیا شمبوم، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم شہریوں کی مدد اور اس کے علاوہ سڑکیں کھولنے اور الیکٹریکل سروسز بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تمام ادارے اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور میں جو تصاویر ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی جاری کی ہیں ہم نے، جس سے امدادی کارکنوں کو شہریوں کی مدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے وہاں پر۔ اور جو میکسیکو کی وزارت دفاع ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 5400 سے زائد اہلکاروں کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ امدادی کاموں کی نگرانی کریں، شہریوں کی مدد کریں اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کریں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت میکسیکو کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ برطانیہ کی۔ برطانیہ میں اب ایک نیا پاسپورٹ آنے والا ہے، اور یہ نیا پاسپورٹ جو ہے یہ شاہی مہر والا پاسپورٹ ہوگا۔ شاہی مہر جو ہے ان کی وہ ہے کوٹ آف آرمز، اور اب یہ کوٹ آف آرمز والا پاسپورٹ متعارف کروایا جا رہا ہے برطانیہ میں۔ اور دسمبر 2025 سے نئے پاسپورٹس پر بادشاہ چارلز سوئم کا جو شاہی مہر ہے وہ شامل ہوگا، اور جو پاسپورٹ کے جو اندر کے صفحات ہیں وہاں پر یونیسکو کے تحت 4 خوبصورت قدرتی جو مناظر ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ 4 برطانوی ممالک کے ہی وہ شہر ہیں، اس میں ایک تو اسکاٹ لینڈ کا بن نیوس ہے، پھر انگلینڈ کا لیک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے علاوہ ویلز کا جو 3 کلفز بے ہے وہ اس میں شامل ہے، اور شمالی آئلینڈز کا جو جائنٹس کازوے ہے، یہ 4 علاقے وہاں پر دکھائے جائیں گے۔ اور جو یہ جو نیا پاسپورٹ ہے اس میں کافی جس کو کہتے ہیں کہ جی ہائی ٹیک قسم کی جو ٹیکنیکل حفاظتی خصوصیات ہوں گی، کہ جیسے کہ اس میں نیا ہولوگرافک فیچرز ہوں گے اور ٹرانسلوسنٹ فیچرز ہوں گے، تاکہ اس کی جو جعلسازی ہے وہ مشکل ہو جائے اور پاسپورٹ کے ساتھ بالکل کسی قسم کی چھڑخانی جو ہے وہ نہ کی جا سکے۔ اچھا، اب جو موجودہ پاسپورٹس ہیں ان پر ملکہ الزبیتھ دوم کا جو مہر ہے وہ ابھی بھی پاسپورٹ جو ہے وہ کارآمد رہے گا جب تک کہ اس کی میعاد ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ جو نئے ڈیزائن کے ساتھ جو ہے وہ ہر میجسٹی کی جگہ ہز میجسٹی کا لفظ استعمال ہوگا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ چارلز سوئم کا دور حکومت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی ایک اور جڑی ہوئی خبر ہے، لیکن معاملہ ہے چین کا، اس پر بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ چین کی طرف سے ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور وہ بیان ہے کہ ہم لڑائی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ بہت اہم بیان دیا ہے چین نے یہ۔ ٹرمپ نے بیسیکلی 100% ٹیرف کا جو اعلان کیا تھا چین پر، اس کے بعد چینی وزارت تجارت کا یہ سخت رد عمل آیا ہے، اور چین کی جو وزارت تجارت ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی موجودہ پالیسی کو جاری رکھتا ہے تو پھر چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ میڈیا میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے 1 نومبر سے تمام چینی مصنوعات پر مزید 100% ٹیرف عائد کرنے اور امریکی ساختہ جو اہم سافٹ ویئرز ہیں ان کی برآمدات پر سخت پابندیاں لگانے کے اعلان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور چین نے واشنگٹن پر بیسیکلی جو الزام لگایا ہے وہ ہے کہ دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے واشنگٹن کا، یہ کہتا ہے چین۔ اور اس میں بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں امریکہ کے، یہ 2 طرفہ تجارتی مذاکرات کے ماحول کو نقصان پہنچائیں گے۔ چین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ چین لڑائی سے گریز کرتا ہے لیکن لڑنے سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی قسم کا سخت جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چین کا موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس پورے معاملے پر۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کینیڈا کی، اور کینیڈا کے جو صدر ہیں مارک کارنی اور امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی میٹنگ ہوئی
وائٹ ہاؤس میں، اور وائٹ ہاؤس جو ہے اس میں یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، اور ٹریڈ ٹینشنز ہیں ان دونوں کے درمیان، ان دونوں ممالک کے درمیان۔ ٹرمپ کا بیان بھی تھا کہ جی امریکہ کی ریاست بن جائے کینیڈا، وہ معاملہ بھی جو ظاہر ہے اب تو کچھ بھی اس پر نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا، لیکن اب یہ ٹینشنز کے درمیان یہ دونوں جو ممالک کے سربراہان ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عظمت مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عظمت، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو مارک کارنی کی اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا اس ملاقات میں ہوا؟ پیش رفت کیا ہوئی؟ جی وعلیکم السلام اویس صاحب، اینڈ تھینکس فار ہیونگ می۔ دیکھیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مارک کارنی کے درمیان ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے، میں اس کو ایسے کہوں گا کہ جیسے کہ یہ ایک ناراض ساس اور بہو کے درمیان ملاقات تھی، جس میں گلے شکوے دور کیے گئے، پیار محبت کی باتیں ہوئیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ واپس آ کے بیٹھ گئے، کیونکہ اصل جو صورتحال ہے ویسی کے ویسی ہی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جو ٹیرف تھے وہ ویسی کے ویسی ہیں، نہ ان میں کوئی ختم کرنے یا ان میں کمی کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ برعکس اس کے جب دونوں لیڈران نے اس میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کیے، اس میں دونوں لیڈران نے اس کو مثبت ملاقات بلکہ پروڈکٹیو ملاقات ایک قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے مختلف شعبوں میں بات چیت کی ہے، جس میں خاص طور پر اسٹیل، ایلومینم، آٹو، توانائی، دفاع اور سرحدی تعاون پر بات چیت کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے عملوں کو ہدایت دی ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ ممکنہ فارمولے یا معاہدوں پر کام کرنے کے پہ جو ہے وہ پیش رفت کریں۔ لیکن برعکس اس کے ٹرمپ نے کوئی بھی ٹیرف میں کمی کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، تو صورتحال ابھی ویسی کے ویسی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملاقات کے بعد کیا امریکہ اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی؟ اور چونکہ ٹرمپ کی طرف سے کوئی معاہدہ نہ ہونے کے باوجود ملاقات کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مثبت ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ مثبت کیوں کہا جا رہا ہے اس ملاقات کو؟ اور دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی معاہدہ ہے اس کی کیا اب کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، بہتری ضرور آئے گی، لیکن یہ مرحلہ وار ہوگی، یعنی اسٹیجز کے اوپر ہوگی۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیے کہ اس ملاقات کے اندر جو سب سے پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دونوں لیڈروں کے درمیان ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں۔ جو اب تک ایک ٹینشن چلی آ رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں لیڈران کی طرف سے سخت بیانات آ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور دونوں نے آگے ڈائلاگ اوپن کرنے کے لیے چینلز اوپن رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی ٹیموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جو بھی معاہدے ہیں ان کی ٹرمز کنڈیشن ہے اس پہ جو فارمولے ہیں اس کو ڈیزائن کریں، اور تاکہ آگے جو ہے وہ ان پہ مذاکرات کیے جا سکیں۔ اس ملاقات میں کوئی مذاکرات کا نتیجہ نہیں ہوا ہے، کوئی بائنڈنگ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے، کوئی ٹیرف میں کمی کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور یا ٹیرف ختم کرنے کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ تو پازیٹیو چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ تعلقات میں بہتری آئی ہے، اور آگے مذاکرات کے لیے چینلز اوپن رکھے گئے ہیں۔ اچھا، مارک کارنی نے امریکہ پر جوابی محصولات بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ اور اس کے جو اثرات ہیں، جو امپیکٹ ہے اس کا، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، مارک کارنی کا یہ فیصلہ ایک سفارتی اور معاشرتی حکمت عملی کے طور پہ لیا گیا ہے، تاکہ تجارتی تناؤ کم ہو اور مذاکرات کا جو چینل ہے اور اس کا جو ماحول ہے وہ بھی بہتر ہو۔ اس سے قیمتوں میں استحکام اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ تاہم اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگر امریکہ نے ٹیرف میں کمی نہ کی یا کینیڈین صنعتوں کو کوئی رعایت نہ دی، تو اس کے پر جو ہے نا کینیڈین جو صنعتیں ہیں اس پہ دباؤ بڑھے گا، اور جو سیاسی تنقید ہے مارک کارنی کی گورنمنٹ پہ اس پہ بھی مزید اضافہ ہوگا، جو کہ وہ آلریڈی اس وقت اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ قدم مفاہمت کی سمت میں ایک مثبت مگر محتاط فیصلہ ہے۔ اور عوامی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ کارنی کی ٹرمپ سے ملاقاتیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کارنی جو ہے وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، تو کیا عوامی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے کہتی ہے، اور تمام صورتحال پر جو دیگر سیاسی حلقے ہیں ان کا رد عمل کیا آیا ہے؟
دیکھیں پولز اور سروے کے مطابق کینیڈینز جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر. کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ امریکہ کو اہم اقتصادی شراکت دار سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کی ناپسندیدگی میں جو گراف ہے کینیڈین وہ کافی بڑھ گیا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارک کارنی جو ہیں وہ ایک اکنامسٹ بھی ہیں. دو ملکوں کی اکانومی چلانے کا ان کو بڑا زبردست تجربہ ہے، اور وہ اپنے اس تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس بات پہ اعتراف کیا میٹنگ میں کہ وہ ایک بڑے ٹف نیگوشیٹر ہیں. بہرحال اس موقع کے دیکھا جائے تو عوامی رائے اس معاملے میں کافی مختلف ہے. مطلب کچھ لوگ مارک کارنی کے رویے کو سفارتی اور عملی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا جو ایک طبقہ ہے وہ اس کو کمزور موقف قرار دے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ قومی مفاد کے اوپر ایک سمجھوتا ہے. اس کے اوپر جو اپوزیشن پارٹی کے لیڈر پیئر پولیور ہیں وہ کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مارک کارنی کو. ہاؤس آف کامن کے فلور کے اوپر بڑی دھواں تقریریں کر رہے ہیں ان کے خلاف، اور اس پہ مزید جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے. اوورآل دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اس کے اوپر ایک جانب جو ہے وہ مفاہمت کے حامی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا، اب اگر ہم ایک کمپیریزن کریں کہ وزیر اعظم جو تھے کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو، ایک ان کا دور تھا اور اب وزیر اعظم کارنی کا دور ہے، ان دونوں کے ادوار میں امریکہ کے ساتھ جو کینیڈا کے تعلقات رہے ہیں تو ان کا اگر ہم موازنہ کریں تو کیا چیز تبدیل ہوئی ہے، کیا ڈفرینس آ گیا ہے؟ دیکھیں جب جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر تھے تو اس وقت امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ایک ذرا ڈیفرنٹ ماحول میں چل رہے تھے، اور امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا جارحانہ دباؤ نہیں تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے ان کا اسٹائل بھی ذرا ڈیفرنٹ تھا، اتنا جارحانہ نہیں تھا. سخت ان کا رویہ ضرور تھا لیکن اس طرح کا نہیں تھا جیسے کہ مارک کارنی کے دور میں ہے، کیونکہ ٹروڈو صاحب کے دور میں امریکہ اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ کافی مستحکم تھے، دوستانہ اور سفارتی انداز میں چل رہے تھے. دونوں ممالک ماحولیاتی دباؤ، تجارت اور امیگریشن جیسے معاملات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے ہوئے تھے، اور اختلافات بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ اختلافات ہیں. اور جب نیفڈا ہوا تھا اس وقت بھی کافی چیلنجز ٹروڈو کی حکومت کو سامنے آئے تھے، لیکن معاملات سیٹلڈ ہو گئے تھے. اور خاص طور پہ بات چیت یہ تھی کہ اس وقت بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور جاری رہتا تھا. دوسری طرف مارک کارنی کے دور میں تعلقات کا جو انداز ہے زیادہ عملی اور تجارتی ہو گیا ہے، اور توجہ جو ہے وہ زیادہ تر معاشرتی مفادات، محصولات اور تجارتی توازن پر دی جا رہی ہے. کارنی حکومت کا جو فوکس ہے وہ تعلقات کا دوستانہ رکھنے کا تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کینیڈا کے جو مالی اور صنعتی مفاد کے تحفظ ہے اس کو بھی زور دیا جا رہا ہے. جبکہ ٹروڈو دور میں جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ تعلقات جو تھے وہ ایک روایتی جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اسی کے بیس پہ چل رہے تھے. اور جو حکومت امریکہ میں ہے یا ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ ایسا کوئی سخت موقف بھی نہیں آیا تھا. جیسے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک موقع اختیار کیے ہوئے ہیں کہ کینیڈا کو جو ہے وہ امریکہ کا حصہ بنا دیا جائے، 91 ریاست بنا دیا جائے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہاں پہ کینیڈین ناراض ہیں اور اس کو کینیڈا کی خود مختاری پہ ایک حملہ قرار دے رہے ہیں. تو دونوں جو وزیر اعظم ہیں اس میں تھوڑا بہت معاملات میں فرق تھا. بہت شکریہ ادا کریں گے. عصمت مجیب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی کینیڈا سے، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ امریکی جو رہنما ہیں، امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور
वज़ीर आज़म मार्क कार्नी जो कनाडा के हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई, कोई तिजारती मुआहदा तो ना हो सका, लेकिन अब आगे मामलात कहाँ जाएंगे। और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात की। अमेरिका की तरफ से ऐलान हुआ है कि यूएस डिफेंस फर्म्स जो हैं वो अब पाकिस्तान को एयर टू एयर मिज़ाइल फ़राहम करेंगी। बड़े ही एडवांस एयर टू एयर मिज़ाइल्स हैं ये, और इस हवाले से हम बात करते हैं कि ये जो ताल्लुक़ है ये अब मज़ीद किस तरह बेहतर होगा, और ये जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है उस पर क्या असर पड़ेगा इन मिज़ाइल्स की शमूलियत से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब पाकिस्तान जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो गया है कि जिसके तहत अमेरिका जो है पाकिस्तान को ये एयर टू एयर मिज़ाइल फ़राहम करेगा। तो इस प्रोग्राम में शामिल होने का मतलब क्या है, और दिफाई महाज पर पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इससे पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। मैं चाहूँगा कि अगर इस पर हम बात कर सकें कुछ। हाँ देखें जी, बड़े आपके क्रेडिबिलिटी जो जब से आपके मार्के हक में बुनियाद मरसूस के बाद आपकी एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हुई है, दुनिया ने आपको एक्नॉलेज किया। साउथ एशिया में आप एक पीयर कॉम्पिटिटर हैं इंडिया के, एक आपकी अपनी रेलेवेंस है, आप एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बने हैं। सो आपकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, और वो दुनिया समझती है, अमेरिका भी समझता है। जो इंडिया के दावे थे कि हम चाइना को कंटेन करेंगे, तो उन्होंने वो खोखले साबित हुए, क्योंकि पाकिस्तान के सामने वो ठहर नहीं सके। सो ये जो हमें मिसाइल मिलने लगे हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल हैं, और ये जो है 2016 प्रॉब्ली उसके बाद ये फर्स्ट टाइम हमें मिल रहे हैं। लास्ट हमें मिले थे अबाउट 700 के करीब मिले थे, तो इस दफा ये तो हमें उस दरमियान में फिर कुछ हमारे हालात रिलेशन ऐसे थे, मिल नहीं सके थे। अब ये मिल रहे हैं, तो F-16 में ये यूज होते हैं, तो उससे पाकिस्तान की जो पोटेंसी है, आपकी जो पोटेंशियल कम्बट जो कैपेबिलिटीज है, आप पाकिस्तान की एयरफोर्स की माशाल्लाह ऑलरेडी बेहतरीन है। इसके आने के बाद से आपके F-16 भी अभी JF-17 के साथ और J-10C के साथ और बाकी जहाजों के साथ दुश्मन के लिए एक किस्म के समझ ले थ्रेट साबित होंगे। और इंडिया में बहुत इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई मच रहा है कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान को ये दे रहा है। सो पाकिस्तान की कामयाबी है, और पाकिस्तान की मैंने कहा कम्बट जो कैपेबिलिटीज में इसके फर्दर एनहांसमेंट होगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस पर पेशरफ्त किस तरह हुई थी। क्या ये जो पेशरफ्त है ये हमारे जो एयर चीफ के जुलाई में अमेरिका का जो दौरा था उनका, उसके नतीजे में ये पेशरफ्त हुई थी? जी, हमारे जो एयर चीफ है बेसिकली जब उस वक्त उन्हें बुलाया था, गए थे, तो स्पेशली दे वांटेड दोनों की पाकिस्तान एयर फोर्स ने ये नामुमकिन को कैसे मुमकिन कर दिखाया, क्या किस तरीके से इनके जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में उन्होंने ऑपरेट किया। तो दे बड़े इंटरेस्टेड थे। फिर जब पाकिस्तान की दे अंडरस्टैंड के पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म है, एयरफोर्स की बात करते हैं, एयरफोर्स की लीडरशिप बहुत ज्यादा बेहतरीन थी। फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरीके से आप देखें कि बेहतरीन हुए हैं, अब विद एवरी पासिंग डे है। और जिस तरह फॉर्मर जो सेंट्रॉम के चीफ थे जनरल कुरेला, उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज ए फिनोमिनल पार्टनर। और फिर इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अप्रिशिएट किया। फिर फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, उससे जबरदस्त फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। फिर रिसेंट मुलाकातें हुई हैं। और देखें कि मई में जब ये वाकया हुआ था, जब हमारा मार्के हक को बुनियाद में मखसूस था, उस दौरान भी लिस्ट बनी थी एक अमेरिका की, जिसमें उन्होंने ये मिसाइल देने थे जिसको मीडियम एम रेंज मिसाइल कहते हैं। तो वो उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। एंड प्रॉब्ली ये जाके जो सितंबर में लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है। सो आप समझ ले पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, और पाकिस्तान ने कम्बट में अपना आप को साबित किया। तो ये चीजें तब जाके आपको दुनिया ने आप पर रिलाई कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दीस थिंग्स। अच्छा, अब अगर हम इस मुआहदे की बात करें तो ख़ित्ते में जो तब्दील होती हुई जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुआहदा जो है वो उन पॉलिसीज़ को ज़ाहिर करता है? यकीनन देखें, जिस तरह मैंने कहा है कि खित्ते में पाकिस्तान, देखें कि खित्ते में पहले दुनिया को ये इम्प्रेशन था कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है, और कन्वेंशनली बड़ा एक्सपीरियर फोर्स है। तो देखें प्रिवेल इनिशियली आप देखें मार्के हक के जब ये वाकयात होने लगे थे,
تو جے ڈی وینس نے کہا تھا یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے, they can settle it between themselves. لیکن جب یہ واقعہ ہوا 10 کو, جب ہم نے وہ جب ڈیفینڈ کیا, پھر جواب دیا, دین دنیا نے ریئلائز کیا کہ بھائی پاکستان تو ایک بہت زبردست ملک ہے, اور دیٹس وائی پاکستان کو کہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں وی آر سیکورٹی نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر ہیں, ویسٹ ایشیا میں پاکستان نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, اور گلوبلی وی آر جیو اسٹریٹجک پلیئر ہے. سو پاکستان کی وہ امپورٹنس بڑھ گئی تھی. اور پاکستان جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں جو 8 ممالک کے ساتھ جو یو این سائڈ لائنس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملاقات کی, اس میں پاکستان بھی شامل تھا. پھر پرائم منسٹر کی ریسنٹ ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل کے بھی وہاں پہ موجود تھے. سو ابھی آپ ملیشیا پرائم منسٹر گئے تھے, وہاں پہ ان کی جس طریقے سے عزت افزائی کی گئی ہے. اور پاکستان کا نام اب دنیا بھر میں جہاں پہ لیے جاتے ہیں بہت بڑے عزت و احترام کے ساتھ لیے گئے, کیونکہ پاکستان نے ثابت کیا اور اس کو عام کیا. اچھا ایک اور معاہدہ بھی ہوا ہے, بھارت نے بھی روس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے, اور بھارت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ روس کے قریب ہو رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے قریب نظر آ رہا ہے. تو اب یہ کچھ وہ جو سچویشن تھی نا, کولڈ وار والا جو دور تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم اسی دور کی ڈائنامکس میں واپس جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے تعلقات جو تینوں بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بہت زبردست ہیں, امریکہ کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. انڈیا کو تو اس بات میں بھی تکلیف ہے کیونکہ جو ہمیں ابھی انجن JF-17 کی ملنے وہ رشیا سے ابھی آنے ہیں, اس پہ بھی انڈیا کو اعتراض ہے کہ وہ رشیا ان کو کیوں دے رہا ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں پاکستان نے اپنے آپ کی جو جیو اسٹریٹجک پلیئر جو پاکستان بنا ہے, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ماسکو فارمیٹ میں بھی دیکھ لیں یا یو این جنرل اسمبلی کے سائڈ لائنس میں بھی دیکھیں, ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے ممالک ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سو وہ والی اس میں کوئی بالکل بات نہیں. انڈیا کی بیسیکلی آئسولیشن ہو چکی ہے ڈپلومیٹکلی, اور وہ اس کو وہ سپورٹ بھی نہیں مل رہی جو کولڈ وار میں انڈیا کی طرف سے ان کو ملتی تھی. سو انڈیا جس طرح ٹرمپ نے ابھی کہا اسرائیل ہیز بیکم اے پیرائٹ اسٹیٹ, انٹرنیشنلی آئسولیشن ہوئی ہے. تو اسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہے, کیونکہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ساؤتھ پاکستان میں ٹیررزم, اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, نارتھ ایسٹ میں ہو رہا ہے, کرسچین کے ساتھ ہو رہا ہے. سو انڈیا ہیز بیکم اے روک اسٹیٹ, کریڈیبلٹی اس کی زیرو ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی نہیں سنا کہ امریکہ میں جو ثبوت آ گئے ہیں کہ جو نکھل گپتا جو پکڑا گیا تھا, اس میں سے کنفرمیشن ہوئی کہ جو وکاس یادو تھا وہ آفیشل تھا جو وہاں پہ گرپنت سنگھ پنو کو اسسینیٹ کروا رہے تھے, اور پھر وہ ہردیپ سنگھ نجر کے اسسینیشن, اور ساری چیزوں میں یہ سارے پکڑے گئے. ایک جو کنسرن ہے یا جو ایک خوف ہے جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو دوستی ہے اس سے ڈر ہی لگتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے اب مزید کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ وہ ہم سے حاصل کرنا چاہتا ہو, کسی مقصد کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتا ہو, کیا ایسا فائدہ ہے جو وہ ہم سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں جی, جو بھی اس طرح کے جو ریلیشنس ہوتے ہیں بٹوین ٹو کنٹریز وہ بیسیکلی نیشنل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان فیصلہ کرتا ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھ کے کرتا ہے, یا کوئی اور ملک دیکھتا ہے اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے. سو سملرلی دیکھیں امریکہ کا بھی نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ وار آن ٹیرر جو یہاں پہ ہے, اور جس طریقے سے وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان کی مدد چاہتے ہیں, ان کا انٹرسٹ ہے. ریڈ ارتھ منرلس ہے یہاں پہ, اس میں ان کا یہاں پہ انٹرسٹ ہے. یہاں پہ وہ آئل کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کا انٹرسٹ ہے. ریکارڈنگ میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان میں ان کا انٹرسٹ ہے. سو انٹرسٹ جو ہے نا وہی ہے, اور ہم نے بھی یہ اپرچونٹی سیز کرنا ہے. دیٹس وائی دیکھیں ٹیرف میں ہمیں ریلیکسیشن مل گئی ہیں, بہت ساری چیزیں جو چاہتے ہیں. بل مجید بل گیٹ کو دے ہیو ڈکلیئر ایز اے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اور پاکستان کی پذیرائی کرتے ہیں, پاکستان کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کرتے ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ کو اکنالج کرتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ چیزیں جو بھی ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے, اور پاکستان بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے. اور سر اس پوری صورتحال میں آپ چین کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں, یہ بھی پلیز بتائیے گا. چین دیکھیں بڑا زبردست ملک ہے, جس طرح پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں جتنی ہماری ایک میوچل ریسپیکٹ, انڈرسٹینڈنگ اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور رائٹ فرام 1949 سے جب سے چائنا آزاد ہوا ہے پاکستان کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں.
اور بلکہ یہ بھی ہے چائنا تو ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ سب سے تعلقات اچھا رکھیں، ایون وہ کہتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی آپ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. سو میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو پاکستان دیکھیں کہ چائنا پاکستان کو جس طرح سپورٹ کر رہا ہے، چاہے جو ڈیفنس ہے، انفراسٹرکچر میں ہے، سی پیک میں ہے، تو ہمارا انٹرسٹ وہاں پہ بھی ہے، تو ہم وہ اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. چائنا کا انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ کریں، سملر بھی باقی ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان سورنٹی اینڈ انٹیگریٹی. بہت شکریہ ادا کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون کا جو معاہدہ ہوا ہے اس پر. اور پروگرام کے اس حصے میں اب ہم رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا. سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور اس اعلان کی وجہ سے بڑے لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوں گی. ہم سب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، عمرہ کریں. اور عمرے کے حوالے سے معاملہ یہ تھا کہ عمرے کے حوالے سے جو بھی لوگ وہاں جانا چاہتے تھے سعودی عرب، انہیں ایک اسپیشل عمرہ ویزا لینا پڑتا تھا. اب سعودی عرب کی طرف سے اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ویزا ہے، سعودی ویزا کسی بھی قسم کا، ٹورزم ویزا ہے، ورک ویزا ہے، کسی بھی قسم کا ویزا ہے، تو آپ وہاں جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں. آپ کو اسپیشل عمرہ ویزا کی ضرورت نہیں ہے. عمران ایوان صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی عمران صاحب بتائیے کہ کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، منسٹری آف حج اور عمرہ کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آیا ہے جس کے مطابق آپ کسی بھی وزٹ ویزے پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا ملٹیپل ری انٹری اینڈ ایگزٹ انٹری انٹری ویزا ہے، یا آپ کا عمرہ ویزا ہے، یا ٹورسٹ ویزا ہے. آپ اس ویزے پہ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں. چند دن پہلے کچھ سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ قسم کے سوال گردش کر رہے تھے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودیہ میں صرف وہی لوگ عمرہ کر سکتے ہیں جو عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں. تو یہ ایک بحث کافی طول پکڑتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے سعودی منسٹری آف حج عمرہ کی طرف سے ایک واضح بیان دیا گیا. اس کے علاوہ منسٹری آف حج عمرہ کی طرف سے ایک اور وضاحت دی گئی ہے کہ جو لوگ حج پہ آتے ہیں وہ صرف وہ وزٹ ویزے پہ حج نہیں کر سکتے، اس کے لیے حج کا ویزا اور اس کے علاوہ ورک پرمٹ کا ویزا ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ جو عمرہ کا ویزا ہے وہ آپ کسی بھی وزٹ پہ آ کے ادا کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. عمران ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کورسپونڈنٹ سعودی عرب سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی ویزا ہو تو آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.